अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अथर काज़मी। इस वक्त पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है। मुख्तलिफ शहरों से आने वाली फुटेजेस, मुख्तलिफ देहात से आने वाली फुटेजेस में आप देख सकते हैं, आपको घर डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, आपको जानवर बहते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको किसान बदहाल नज़र आ रहा है, आम लोग मुतासिर नज़र आ रहे हैं, पानी नज़र आ रहा है और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर नज़र आ रही हैं। जिधर भी कोई भी रिलीफ काम हो रहा है, वहाँ पे जो कुछ भी लोगों को दिया जा रहा है उसके ऊपर मेक श्योर किया जा रहा है कि वज़ीर आला साहिबा की तस्वीर ज़रूर लगी हो। शायद इससे मेरे ख्याल में सैलाब मुतासरीन की मदद में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, इस वजह से तस्वीर साथ लगाई जा रही है। लेकिन एनीवे, आज भी वज़ीर आला साहिबा ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए, वहाँ पर जाके देखा कि क्या कुछ सूरत हाल है, लोग कितने मुतासिर हुए हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस सैलाब आने से पहले हुकूमत क्या कर रही थी, क्या पहले भी कोई प्लानिंग हो सकती थी या अचानक ये चीज़ें सामने आ गईं, और इस वक्त ग्राउंड पे क्या सिचुएशन। अगर आप देखें सैलाब के हवाले से सोशल मीडिया पे भी देखें तो लाहौर या एक आधी किसी सोसाइटी के ऊपर तो बहुत सारी बात हो रही है, लेकिन आम किसान इस वक्त किस हालत में है। किसान वो किसान जिसकी टोटल मईशत एक या दो जानवरों पे सम टाइम जो है वो होती है कि वो दो जानवर उनका वो दूध बेचता है, साल में एक आधा जानवर बेच देता है, अपना गुजारा करता है। अब जो फसलें लगी हुई थी उनको भी बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचा है। तो आज के प्रोग्राम में किसानों के नुमाइंदे से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है, हुकूमत पंजाब का क्या मौक़िफ़ है, और उसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी साहिबा से। आज अलीमा खान साहिबा के बेटे की जमानत का केस लगा था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, लेकिन वहाँ पे इंतज़ामिया यानी पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया, तो ज़मानत की वो जो कार्रवाई थी या मुकदमे की जो कार्रवाई थी वो आगे नहीं बढ़ सकी। तो उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर मामलात हैं, सियासी मामलात, उन पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। पंजाब में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है, सबसे पहले वो जानने के लिए हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी उमर दराज गोंदल साहब। उमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा हमें बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या सैलाब में कोई कमी आ गई है या अभी भी कुछ इलाकों के अंदर मजीद खतरा है। आज सारा दिन की क्या खबरें हैं? सर, एक तो सैलाब को लेकर आज पीडीएम में पंजाब ने एक बार फिर जो पंजाब के तीनों दरिया हैं उनको लेके अलर्ट जारी किया है कि ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा मौजूद है। 5 तारीख तक बताया गया है, चूंकि आप जानते हैं कि इंडिया में बारिशें हो रही हैं। जहां तक पंजाब के मौजूदा स्टेटस की बात है तो रावी में हमने खासकर शादरा के मकाम के ऊपर देखा है कि बहाव काफी हद तक कम हो गया है। 70 से 80 हज़ार के दरमियान का क्यूसेक का रैला यहाँ से गुजर रहा है। लेकिन जो तरीमों की सूरत हाल है, जो झंग साइड है, वहां पे सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर है। और आज पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी वहीं पर मौजूद थी और वो वहां पे विजिट करने भी गई। ओवरऑल देखा जाए तो अभी जो नुकसान की हवाले से इत्तलात है उसमें कोई कमी नहीं आई, नुकसान बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। और इस सिर्फ वजह यह है कि एक जगह से, जैसे मिसाल के तौर पे पहले मराला पे था, मराला से कादराबाद आया, कादराबाद से आगे तरीमों के ऊपर चला गया, तो वो जिस जिस जगह आगे पहुंच रहा है वो उस तरह से डैमेज करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अभी तक जो इनका नंबर है पीडीएम का वो अब 2 मिलियन से ऊपर चला गया है कि, और उसमें 2 मिलियन वो लोग हैं जो डायरेक्टली मुतासिर हुए हैं। और अभी तक ऐसी कोई असेसमेंट एक्चुअल में नहीं है कि कितनी उनकी फसल तबाह हुई है, कितना जानी नुकसान है, कितना माली नुकसान है, कितने घर मुतासिर हुए हैं, कितने मवेशी जो है उनका नुकसान हुआ है। ये स्टिल अभी गवर्नमेंट असेस करेगी। और अच्छा उमर, देखें, सबसे पहले हमने देखा जो खबरें आई, ऑब्वियसली जब लाहौर को हिट किया सैलाब ने, तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें थीम पार्क का इलाका है, एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, मुख्तलिफ जगहों पे, तो क्या लाहौर की हद तक अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं? जिस जिस जगह पे सैलाब आया था वहाँ से पानी निकल गया कि अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो मुतासिर हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, पानी नहीं निकला। आज शाम 6 बजे तक जहां तक हमने खुद विजिट किया, वहां पे जो जिस इलाकों का आपने थीम पार्क वाली साइड का नाम लिया, उन इलाकों में पानी मौजूद है और उस तरफ स्टिल पानी मौजूद है। और हाउसिंग सोसाइटी जिसकी आपने बात की कि वहां पानी की ज़ाहिर सतह कम जरूर हुई है, लेकिन पानी निकाला नहीं जा सका। एज ऑफ दिस मोमेंट भी वहां पे वो सिनेरियो मौजूद है। ओवरऑल अभी तक जो रावी के साथ मुल्हिका इलाके हैं जहां पे सैलाब का पानी आया है, पानी मौजूद है। इवन जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए वो मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं। तो सूरत हाल में सिर्फ यह कि खतरा कम हुआ है, खतरा जो है वो खत्म नहीं हुआ, या ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल जिसको हम ये कहें कि कोई ड्रास्टिक चेंज आ गया, वो मेरे ख्याल से अभी नहीं हुआ। गवर्नमेंट अपने तौर पे रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को जारी रखे हुए है, लेकिन सैलाब का पानी अपनी जगह पे मौजूद है, कम हो रहा है, उतर रहा है, लेकिन खत्म नहीं अभी हुआ। अच्छा, जिस तरह लोगों को बताया जा रहा है कि जी इतने लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है, इतने लाख लोगों को महफूज मुकामात पे शिफ्ट किया गया है,
کیا کوئی ایسے بڑے کیمپس یا ایسے کوئی بڑے شیلٹر بنائے گئے ہیں یا کسی علاقے کو شیلٹر کا درجہ دیا گیا ہے, کسی اسکول کو, کسی اور عمارت کو, کہ جہاں پہ 400-500 بندہ رات کو رہ رہا ہو, وہاں پہ ٹوائلٹس بھی ہوں, وہاں پہ کھانے کا انتظام بھی ہو, کہ بس لوگوں کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ چھوڑا جا رہا ہے؟ وہ اس طرح سے ہے. میں اگر لاہور شہر کی آپ کو بات بتاؤں تو 12 ایسی جگہ ہیں جن کو فلڈ ریلیف کیمپ کا نام دیا گیا. یہ مختلف گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں یا گورنمنٹ کے سکولز ہیں, وہ چاہے بوائز سکول ہوں چاہے گرلز سکولز ہوں, اور ان کو اس میں کیا گیا ہے. ابھی تک آج کے دن تک جو صورتحال تھی, تقریباً کوئی 2 سے 2.5 ہزار کے قریب ایسے لوگ ہیں جو لاہور شہر کے اندر جو ہیں ان ریلیف کیمپس کے اندر تھے. یعنی میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ابھی سر جو فلاحی ادارے ہیں, الخدمت ہو یا دیگر ہو, ان کو چھوڑ کے ہے خدمت خلق والے ہیں, تو ان گورنمنٹ کے کیمپس کے اندر 2 سے 2.5 ہزار والے لوگ ہیں, اور ان کے لیے کھانے کا وہاں پہ اہتمام کیا گیا ہے. پیرا فورس ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, وہ ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ اس کو چلا رہی ہے, اور ان کے لیے پھر اس کو الگ الگ کیا گیا. جب میں نے وزٹ کیا, چیک کیا, تو لائک مردوں کے لیے الگ ہے, عورتوں کے لیے الگ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی تو صورتحال نہیں ہے کہ مرد عورت ہیں, وہاں فیملیز ہیں. تو پھر وہ لوگوں نے الگ الگ سے جس طرح چھوٹی چھوٹی جگہ بنا کے کہ یہاں یہ فیملی رہ رہی ہے, وہاں وہ فیملی رہ رہی ہے, تو اس حوالے سے گورنمنٹ اگر کوئی بچے چھوٹے ہیں تو ان کے لیے دودھ کا بھی انتظام کیا گیا ہے تاکہ ان کی وہ بھی مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں. تو لاہور میں لیکن نمبر بہت کم ہے سر. لاہور میں لوگ اتنے متاثر نہیں ہوئے. اگر وہ سوسائٹیز میں, جن سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں, وہ پوسٹ سوسائٹیز تصور کی جاتی ہیں, ان کے لیے ایون ان کی سوسائٹیز نے کہا جی ہم نے ہوٹلز کی بکنگ کرائی ہے, وہ کیمپس میں جانے والے لوگ نہیں ہیں. اصل بات لاہور سے نکل کے باقی جو اضلاع ہے وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے دیکھا کہ اوکاڑا میں بھی کچھ سرگرمیاں ہو رہی تھیں, آج جھنگ میں مریم بی بی گئی ہوئی تھی, وہاں پہ بھی لوگوں کی مدد وغیرہ کی جا رہی ہے. لیکن ایک کرٹیسزم جو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ جو چیز بھی کسی کو دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی, یا تو آپ کو سیلاب نظر آ رہا ہے, اجڑے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, مجبور لوگ نظر آ رہے ہیں, یا وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تصاویر نظر آ رہی ہیں ہر جگہ پہ. اور آج جو حکومت نے بریفنگ دی, عظمہ بخاری صاحبہ نے, آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, اور آپ نے یہ کویسچن بھی کیا وزیر صاحبہ سے کہ ہر جگہ پہ مریم بی بی کی تصویر کیوں لگائی جا رہی ہے, اس کے اوپر کوئی جواب ملا آپ کو؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یا تو سیلاب نظر آ رہا ہے, یا سیلاب سے متاثرہ جگہوں کے اوپر یا راشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس میں مریم صاحبہ کی تصویر نظر آ رہی ہے. اس پہ جب ہم آج پنجاب گورنمنٹ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ آپ کے اوپر اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, دوسرا اطلاعات ایسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر تھیں کہ علاقوں میں آپ کے لوگوں کو سامان تقسیم کرنے سے روکا گیا ہے کہ آپ پہلے مریم صاحبہ کی تصویر لگائیں. تو انہوں نے کہا, میں نے حوالہ دیا تھا مونس سلائی صاحب کا, تو انہوں نے کہا کہ میں ان بھگوڑوں کو تو جواب نہیں دوں گی. لیکن آپ کو اگر آج گجرات کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن منظر عام پہ آیا جو 29 تاریخ کا ہے, جہاں پہ زرعی انتظامیہ نے کہا کہ جب تک کلیئرنس نہیں آپ ہم سے لیں گے تو آپ خود سے سامان کو تقسیم نہیں کر سکتے, خاص کر جو فوڈ آئٹمز ہیں. تو دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے آج یہ نہیں کہا کہ ہم تصویریں نہیں چھاپ رہے. ایون جو مریم صاحبہ کے اپنے اکاؤنٹ سے تصویریں ہیں آپ دیکھیں گے, ان کے اوپر بھی تصویریں ان کی چھپی ہوئی نظر آ رہی ہیں, وہ آیا فوڈ سے ریلیونٹ چیزیں ہوں یا دیگر جو ریلیف کے حوالے سے سامان استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے اوپر تو وہ ٹرولز یہ باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے ہر اچھی چیز کو خراب کرنا ہوتا ہے. پھر ان کا دیکھیں جو فطرانے کے چاولوں کے اوپر اپنی تصویریں لگاتے تھے, ٹوائلٹس کے اوپر اپنی تصویریں لگاتے تھے, تو ہم ان کو تو جواب نہیں دیں گے. تو وہ میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی ہے, اور انہوں نے ایک لحاظ سے کہا, میں وہ جملہ دہرا دیتا ہوں ان کا, کہ جو کام کرتے ہیں نظر بھی تو وہی آئیں گے. تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے, تو ان کے مطابق ہم اتنا بڑا ریسٹورنٹ ریلیف آپریشن کر رہے ہیں, اب ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں کر رہے. آپ اس میں سے صرف ایک جو سیگمنٹ ہے مریم نواز صاحبہ کی تصویر والا, اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. تو ان کے مطابق اچھا عمر, کچھ سال تو آپ کو بھی ہو گئے اس انڈسٹری میں آئے ہوئے, اس فیلڈ میں آئے ہوئے, آپ نے یہاں پہ مختلف وزراء اعلیٰ کے دور بھی دیکھے. کسی دور میں آپ نے کسی وزیر اعلیٰ کی اتنی تصاویر دیکھی ہیں؟ میرے خیال ہے سر استعمال تو خیر ہر گورنمنٹ کرتی ہے, لیکن اس بار ایکسیسولی استعمال ہو رہی ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پہلے استعمال نہیں ہوتی, پہلے بھی استعمال ہوتی ہیں. ایون کتابوں کے اوپر بھی چودھری پرویز الہی صاحب کی تصویر ہم دیکھا کرتے تھے, لیکن اس بار فرق یہ ہے کہ اس وقت تصاویر استعمال ہوتی تھی, اس بار ایکسیسو تصاویر استعمال ہو رہی ہیں. عمر دراز گوندل صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اس طرح عمر نے ذکر کیا کہ دیہات میں لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو فصلیں کھڑی ہوئی تھیں یا فصلیں لگائی گئی تھیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. کسان اس وقت کس حالت میں ہیں, کسانوں کے نمائندے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خالد حسین بٹ صاحب, سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ذرا بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو حالیہ سیلاب آئے ہیں ان سے کسانوں کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ. ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے تھے 2 سال سے, لیکن جو ابھی کم از کم 20 سے 25 لاکھ ایکڑ جس میں ستلج پہ کاٹن تھی, چناب اور راوی پہ ہمارے پاس چاول تھا, مکئی تھی, سبزیاں تھی, 20 سے 25 لاکھ ایکڑ پہ بالکل وہ ختم ہوگی, کیونکہ 3-4 دن بعد اگر فصلوں سے پانی نکل جائے تو فصلیں بہتر ہو سکتی ہیں.
اگر 10 دن سے اوپر کراس ہو جائے تو پھر فصل وہ بچ نہیں سکتی. تو اس لیے جو کاٹن تھی وہ بھی ختم ہو گئی, چاول تھا وہ بھی ختم ہو گیا, مکئی کی فصل تھی وہ, اور سبزیاں, تل کی فصل, جو بھی فصلیں تھیں نا وہ بالکل 25 لاکھ ایکڑ پہ آپ سمجھیں کہ بالکل ختم ہو گئی. بلکہ گاؤں کے گاؤں ہمارے ختم ہو گئے, ہم مال مویشی بھی اپنا بچا نہیں سکے, وہ بھی دریا اپنی اس میں لپیٹ میں لے گیا. اور آبادیوں میں آ کے ہم پیچھے گاؤں میں آ کے اپنے اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے گئے ہیں یا پیچھے گاؤں میں آ گئے ہیں. میں آج گورنمنٹ کا فگر سن رہا تھا کہ گورنمنٹ کہتی 7 لاکھ ریسکیو کی. اللہ گواہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ 30% پہ بھی گورنمنٹ نے کی, 70% کسانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گاؤں سے نکل کے باہر آئے ہیں سر. اچھا بھاٹ صاحب, آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں کپاس کی, چاول کی, اس سے پہلے گندم کی جو صورتحال تھی, گورنمنٹ نے گندم بھی آپ سے نہیں خریدی, موسٹلی کسانوں نے اگر گندم نہیں بیچی تو انہوں نے سٹور کی ہوئی تھی, ہو سکتا ہے اس کو بھی نقصان پہنچاؤ. یہ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ہمیں زرعی ایمرجنسی لگانی پڑے گی, ادروائز تو بڑی قلت ہو سکتی ہے مختلف اجناس کی. یہ تو بھائی قلت آ گئی ہے. سیلاب سے پہلے 10 دن پہلے گندم 2200, آخری 2100 2200 بلکہ 2000 سے 2200 کے درمیان کئی بھی مارکیٹ چل رہی تھی. ایک دم آج سندھ میں بوری 9000 من کی ہے, پنجاب میں جو ریٹ ہے وہ 3500 روپے ہے. میں حیران ہوں کہ کسانوں سے جو 1800 یا 2000 کی گندم تھی آج وہ مارکیٹ میں کیسے 3500 کی ہو گئی, 4000 کی ہوگی. آنے والے دنوں میں یہ 4500 5000 سے من کم نہیں ملے گی گندم, کیونکہ گورنمنٹ پنجاب یا فیڈرل گورنمنٹ نے گندم اپنے پاس سٹاک رکھا ہی نہیں تھا, خریدی نہیں تھی, نہ ہی اس کا کنٹرول تھا. اب یہ ہوگا کہ جو 25-30 لاکھ ایکڑ جو ہمارا 3 سے 4000 گاؤں جو ختم ہو گیا, اس میں تو گندم ہم اپنا مال, اپنی جان بڑی مشکل بچائیے, گندم کہاں سے نکال سکتے تھے, وہ بھی ختم ہو گئی. اور اب آگے یہ حالت ہے کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ رہ گیا گندم کی کاشت کا. اگر ہماری زمینوں سے پانی نہ نکلا یا گورنمنٹ نے سپورٹ نہ کی تو پچھلی سال بھی ہم نے گندم کم کاشت کی تھی, جبکہ گورنمنٹ پنجاب کہتی تھی کہ ہم نے سیٹلائٹ سے ہم نے چیک کیا ہے کہ 1 کروڑ 61 لاکھ وہی فگر, 1 لوگ 25 سے 30 لاکھ ایکڑ اوپر نہیں تھا. آج 7 مہینے گندم کی فصل کو بقایا پڑے ہیں, ریٹ 10 دن میں 1500 بڑھا ہے. اور آگے کیا ہوگا یہ گورنمنٹ کیسے کنٹرول کر سکتی ہے جب گندم اس کے پاس ہی نہیں. کچھ کسانوں کے گھر میں پڑی تھی وہ ختم ہوگی, جو پڑی ہے وہ اپنی مرضی سے بیچے گا. جب آپ نے ڈی ریگولیٹ کر دیا کہ آپ اپنی مرضی سے بیچے تو پھر آج آپ نے صوبہ بندی کیوں کر دی؟ ہمارے صوبوں پہ گندم پہ پابندی سی ایم پنجاب یا دوسرے صوبوں نے کیوں لگائی ہے؟ یہ ظلم کیا ہے. جب ہم کہتے تھے کہ ہم سے گندم خرید لو اس وقت کہتے تھے کہ آپ مافیا ہیں, آپ بلیک میلر ہیں, آپ کرپشن کرتے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ اب 3500 سے 4000 میں گندم ہوگی, آپ کیا کریں گے؟ اچھا بھاٹ صاحب, اس میں دیکھیں گندم کے حوالے سے کسان یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2000 ارب روپے کا کاشتکار کو نقصان ہوا ہے. اب یہ جو حالیہ سیلاب ہے اس کا کوئی رف تخمینہ وغیرہ آپ کی جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں انہوں نے کوئی لگایا ہے؟ ہم اس طرح رف آئیڈیا لگاتے ہیں اطہر بھائی کہ جیسے ہمارا ایک گاؤں ہے, اس میں ایک گاؤں جو بڑا ہے اس میں 1000 ایکڑ 800 ایکڑ زمین ہوتی ہے جو 90% کاشت ہوتی ہے. تو ہم اس سے آئیڈیا لگاتے ہیں کہ ہمارا 20 سے 25 لاکھ ایکڑ اس وجہ سے ہمارا وہ فگر آ رہا ہے کہ جو زمین ہماری کھڑی فصل تباہ ہوئی ہے اس میں 19 18 20 ہو سکتا ہے, زیادہ فرق نہیں آئے گا. تو اور روز پانی, یہ نہیں کہ پانی ابھی رک گیا ہے, پانی روز دیہاتوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور زمینوں میں جاتا جا رہا ہے, تو ہر روز ایوریج بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ اگر 25 سے 30 یا 35 لاکھ ختم ہوگی کاٹن, پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 50% کسان کم کاشت کر سکا کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے, اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اسی طرح ہر فصل کی جو کاشت تھی پچھلے سال کی نسبت اس سال کم تھی. اور اگر یہ اب پانی کی نظر ہوگی, ہم تو پہلے 2 سال ان حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے مرے تھے, اوپر یہ سندھ انڈیا نے جو آبی جہارت کی, جو دہشت گردی سے کسانوں کو مارا, یقین کریں ابھی کسانوں کے پاس کچھ نہیں بچا, نہ وہ اگلی فصل کاشت کر سکتے ہیں نہ کوئی اپنا سسٹم چلا سکتے ہیں. اچھا, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ فصل تباہ ہوئی ہے اور کپاس کا بھی آپ نے ذکر کیا, پہلی دفعہ میرے خیال میں ہم نے کپاس یہاں پہ اگائی کم ہے, امپورٹ زیادہ کی ہے. اب کیا اس سے کوئی خدشہ ہے کہ اگر یہ فصلیں خراب ہوتی ہیں, چاول ہو گیا, کپاس ہو گئی, تو ہمیں باہر سے یہ فصلیں امپورٹ کرنا پڑیں گی؟ تو بھائی پچھلے سال 3 ارب ڈالر کی کاٹن باہر سے منگوائی ہے, 3 ارب ڈالر کی.
اور ابھی تو گندم کاٹن ہماری ویسے ہم نے کم کاشت کی تھی 50% پانی کی نظر ہوگی کیونکہ ستلج کے چاروں طرف ہماری کاشت کی کاٹن ہوتی ہے تو وہ ختم ہو گئی تو 50% اور ہوگی تو آپ 7 ارب یا 6 ارب ڈالر کی کاٹن باہر سے منگوائیں گے جس سے فیکٹری کو چلائیں گے آپ تو آپ کیسے زرعی ملک آپ کہتے ہیں کہ 70% میرا ملک زراعت پہ پاکستان چلتا ہے اور 7 ارب کی آپ کاٹن منگوائیں گے 2 ارب کی دالیں منگوا رہے ہیں 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم منگوائیں گے تو کیسا اتنے زراعت مباد ڈالر ہیں کہ ہم اتنے پیسے دے کے باہر سے چیزیں منگوا سکیں گے. اب دیکھ رہے ہیں بھاٹ صاحب یہ ایک طرح سے قدرتی آفت بھی ہے ساری چیزوں کے اوپر تو حکومت کا کنٹرول نہیں ہوتا لیکن آپ لوگوں کے ساتھ وہ ایک طرح سے کوآپریٹ کر سکتے ہیں مل کے کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں. اس ساری صورتحال سے پہلے کیا کسانوں کو کوئی اعتماد میں لیا گیا کہ کیا کچھ آپ کر سکتے ہیں اور اس وقت کیا کوئی آپ لوگوں کے ساتھ چیف سیکرٹری صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحبہ کا آفس کوئی رابطے میں ہے کچھ آگے پالیسی بنانے کے لیے؟ اختر بھائی ہم کوئی شوگر مالکان ہیں جو ہم سے رابطے میں ہوں گے جو ملک چلاتے ہیں؟ ہم کسان غریب ہیں ہماری کیا اوقات ہے کہ ہمیں یہ سی ایم پنجاب سبھا بلائیں یا وہ بلائیں وہ تو صرف ہمیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی ہمارے خلاف بات کرتے ہیں. اللہ کو ہے ہمیں سی ایم پنجاب سے کوئی ہم نے اسے اقتدار نہیں لینا کوئی پاور نہیں لینی لیکن بیوروکریسی جو ہے اس کو ایسا بتاتے ہیں. میں بھی ایک لفظ کہوں گا لوگ تو وہ ناراض ہوں گے مریم صاحبہ کے خلاف نہیں جو 2 سال پہلے گندم پہ رپورٹ آئی تھی کہ یہ گندم نہیں منگانی چاہیے تھی کیا جس بندے نے یہ لکھا تھا کہ گندم کی شارٹیج ہے منگوا لو وہ اس ٹائم صوبے پنجاب کا سب سے بڑا بیوروکریٹ ہے اطہر بھائی. تو ابھی تک آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں ہم اس لیے سچی بات کرتے ہیں. بیوروکریسی تو کہتی ہے کہ اگر سی ایم پنجاب سے ملیں گے تو اس کو بتائیں گے کہ ہمارے یہ ایشو ہے یہ حقیقت ہے یہاں یہ پرابلم ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے ایک ڈی سی ہیں جس کو 3 پنجاب میں اعلیٰ کردگی پہ ان کو اوارڈ ملا ہے. اس نے پچھلے رمضان میں جو آٹا سستا دیا تو اس نے مکی کا آٹا گندم میں ملا کے بیچا تھا اس کو اعلیٰ اوارڈ ملا ہے. خالد حسین بھاٹ صاحب بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے کہ اب یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے مستقبل میں کیسے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. آبی ماہر ہمیں جوائن کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. یہ تو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے پنجاب میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں لیکن سیلاب کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے مختلف چیزیں آج کل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. وزراء بھی مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں. کیا ڈیمز حل ہیں یا کوئی اور حل ہے؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ماہر آبی امور ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بیسک چیز ہم کیسے سیلاب کو روک سکتے ہیں یا پھر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس کو ہم روک سکتے ہیں بس منیمائز کر سکتے ہیں اس کے ڈیمیج کو؟ آپ نے بات آخر میں بالکل وہ کر دی ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈیمیجز کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں. دیکھیے سیلاب کو جو روکنے والے ہے نا بات وہ 20th سینچری میں ایک مائنڈ سیٹ بنا کہ وی کین کنٹرول فلڈز. بڑے بڑے سٹرکچرز بنے سارا کچھ ہوا لیکن دیکھا کہ کنٹرول تو نہیں ہوتا یہ فلڈ تو بہت بڑی چیز ہے. پھر انہوں نے کہا جی مینیج فلڈز کہ جی ادھر سٹرکچر بنائیں جب پانی ادھر سے آئے تو ادھر کر دیں ادھر سے ڈیم کو بریچ کر دیں ادھر سے سٹرکچر کو بچا لیں اس کو ڈبو دیں اس کو بچا دیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ آ گیا فلڈ مینجمنٹ. اب فلڈ مینجمنٹ سے بھی نکل کے دنیا نے نئی چیز سیکھی ہے فلڈ اڈیپٹیشن. وہ کہتے ہیں کہ سیلاب کا پانی جدھر جاتا ہے نا اس کو جانے دو. آپ کو سائنٹیفک ٹولز آج کل بتا دیتے ہیں کہ اگر کتنا پانی آئے گا تو وہ کدھر تک پھیلے گا. فلڈ کی زوننگ ہو جاتی ہے اور اس زون کے بیچ میں پھر آپ رسک مینجمنٹ کرتے ہیں اور اس مینجمنٹ سے آپ اپنے آپ کو فلڈ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتے ہیں. ہاں آپ اس کو اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے ہیں سیلابی صورتحال سے نہ کہ فلڈ کو کہیں کہ بھئی تم ادھر چلے جاؤ تم ادھر چلے جاؤ. ہم کہتے ہیں جی ہم ادھر چلے جائیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے. اس کی باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے رسک مینجمنٹ ہوتی ہے. وہ بڑے سائنٹیفک طریقوں سے دنیا میں آج کل کام ہو رہے ہیں اور میرے خیال میں ابھی ان سیلاب کو دیکھنے کے بعد 2010 کے اور 2022 کے فلڈز کو دیکھنے کے بعد ہمیں بھی اسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ جی فلڈ میں اڈیپٹیشن ہے. اڈیپٹیشن کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے فلڈ کو. اچھا آپ نے 2022 کی بات کی 2010 کی بات کی اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو دہائیوں سے یہاں پہ سیلاب آ رہے ہیں. آپ انڈسٹری سے وابستہ ہیں. کیا یہ ریلائزیشن ہے یہ جو پیچھے کام ہونا چاہیے یہ کام پیچھے ہو رہا ہے گزشتہ 10 سالوں کے دوران؟ کوئی ایسی پالیسی آپ نے دیکھی کوئی ایسی واٹر مینجمنٹ کی پالیسی جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو یقیناً حکومت کو بھی پتہ ہوگا. کوئی اس پہ کام ہو رہا ہے پیچھے؟
جی بدقسمتی سے کوئی مطلب ہے کہ خاطر خواہ کام نظر نہیں آیا مجھے، کیونکہ میں بہت زیادہ حکومت کے ساتھ تو نہیں میں نے کام کیا، لیکن اپرنٹلی جب آپ ایز این آؤٹ سائڈر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ کو وہ ماڈرن ٹولز، ماڈرن مینجمنٹ نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن اس میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فلڈ اڈیپٹیشن میں، وہ کمیونٹی ہے۔ اٹ اسٹارٹس ود دی کمیونٹی، لوگوں سے شروع ہوتا ہے، وہ لوگ جو ولنریبل ہیں، جو امپیکٹ ہوتے ہیں۔ کمیونٹی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جو فلڈ کی جو فلڈ مینجمنٹ ہے اڈیپٹیشن میں، اس میں ڈفرینٹ لائنز آف ڈیفینس ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھئی اس ایمرجنسی میں جب لیول یہ آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ پھر اس کے آگے جو ہے وہ پلاننگ ہوتی ہے لوگوں کی کہ جی نقل مکانی کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو لوگ کہاں جائیں گے، کون سے گھر کے لوگ کس جگہ پہ جائیں گے۔ یعنی اس میں اس حد تک جو ہے نا وہ پلاننگ کی جاتی ہے کہ آپ کی بہت سی ایسی بلڈنگز لائک اسکول بلڈنگ وہ فلڈ میں ایمرجنسی شیلٹر کا کام کرتی ہے، اور اگر آپ اپنے گھر کی، اپنے شہر کی اسٹریٹ نمبر 4 کے ہاؤس نمبر 5 میں رہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اسکول نمبر 3 کی بیرک نمبر 4 کے روم نمبر 2 میں جائیں گے اپنی فیملی کو لے کے۔ تو اس حد تک پوٹینشلی جو علاقے ایٹ رسک ہیں وہاں کی عوام کو پہلے یہ پلان ان کے پاس ہو، یہ پلان ان کو پتہ ہوتا ہے۔ کمیونٹی کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے، کمیونٹی ایجوکیشن اور لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کی اسٹرینتھنگ ہوتی ہے۔ پھر جو فلڈ وارننگ ہے وہ کس طرح سے ڈسیمینیٹ ہوگی، کس طرح سے جنریٹ ہوگی، کس کے پاس جائے گی، اور الٹیمیٹلی یوزر اینڈ پہ کس طرح سے پہنچے گی، اس کی پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور چیز جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، کالا باغ ڈیم یا بھاشا ڈیم، اگر یہ ڈیم بنے ہوتے تو تاثر یہ ہے کہ کافی حد تک نقصانات کم ہوتے اور چیزوں کو مینج کیا جا سکتا تھا۔ دیکھیے اس میں جو بڑے ڈیمز ہیں نا، وہ اب ڈیٹا نے ثابت کر دیا ہوا ہے کہ جو بڑا ڈیم ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے فلڈز کو آلموسٹ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں۔ جب وہ ایلیمینیٹ ہوتے ہیں تو دریا سکڑ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، اور کیونکہ جو بڑا فلڈ ہے وہ دہائیوں میں ایک دفعہ آتا ہے، تو وہ بچے جو 8-10 سال کے تھے ڈیم بننے کے ٹائم پہ، 8-10-20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد فلڈ آیا تو وہ ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز میں ہوتے ہیں، بڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے بچپن سے کوئی فلڈ نہیں دیکھا ہوتا، وہ کہتے ہیں جدھر گھر بھی بنا دو، ادھر کوٹھا بھی بنا دو، کوئی کونسلر ہے وہ ادھر سڑک بھی بنوا دے گا، تو آپ فلڈ پلینز کے اندر آپ کی انکروچمنٹ بڑھتی جاتی ہے۔ تو لارج ڈیم اس انکروچمنٹ کو انکریج کرتے ہیں۔ ہم نے لاہور کی ایگزامپل دیکھی ہے کہ جب راوی پہ ڈیم بن گیا تو راوی سکڑ گیا، اور اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ جانتے ہوئے لوگوں نے گھر بنا لے، ہاؤسنگ سوسائٹیز آ گئیں، بہت سب کچھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ کچھ لوگ پولیٹیکل بھی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ جی وہ فلانے نے، دیکھیں یہ سب نے کیا ہے، ٹھیک ہے، پشاور میں بھی ہوا ہے، KPK میں بھی ہوا ہے، کراچی میں بھی ہوا ہے، ہر جگہ پہ ہو رہی ہے چیز۔ تو یہ بڑے ڈیمز اس کو جو ہے نا وہ انکریج کرتے ہیں کہ انکروچمنٹ ہو جائے۔ پھر جو بڑے ڈیم میں جب سیلاب ایسا آتا ہے جو کہ اس ڈیم کی کیپیسٹی سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ڈیم کو بچانے کے لیے اس سیلاب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جب وہ چھوڑتے ہیں تو پھر یہ لوگ جو قریب آئے ہوتے ہیں، دریا تو اپنے پرانے راستے پہ واپس آ جاتا ہے، تو پھر نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ بڑے ڈیم چھوٹے فلڈز کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں اور بڑے فلڈز کو میگنیفائی کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہم سیکھ چکے ہیں، دنیا سیکھ چکی ہے۔ ہمارے ساتھ ہوا تھا 1992 میں، ہمیں اچانک منگلہ کے گیٹ کھولنے پڑے تھے، اور اس کے بعد میں کافی نقصان ہوا ہمارا، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اور پھر وابڈا کی اپنی رپورٹ ہے 1994 کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ ڈیم جو ہیں یہ فلڈ روکنے کے لیے نہیں بنائے جاتے، نہ بنائے جا سکتے ہیں، اور یہ صرف واٹر سٹوریج کے لیے۔ ٹھیک، اچھا اس میں ایک اور چیز جو ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ ڈیم تو ہم بناتے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور تاثر یہ ہے کہ جو بھارت نے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، جس آپ نے ابھی پانی چھوڑنے کی بات کی، جب اس کی مرضی ہوتی ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے، جب یہاں پہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پانی کو روک لیتا ہے۔ ان حالیہ سیلاب کے اندر جو کچھ صورتحال ہے، خاص کر کے پنجاب میں، کتنا کردار ہے بھارت کی حکومت کی پالیسی کا؟ دیکھیے جہاں تک ڈیم میں سے پانی چھوڑنے کا تعلق ہے نا، بھئی وہ کیوں پانی خام خواہ چھوڑیں گے، انہوں نے خود نہیں استعمال کرنا۔ اگر وہ پانی کو سٹور کرنے کی ان کے پاس ڈیم میں جگہ ہے تو وہ خام خواہ صرف ہمیں تنگ کرنے کے لیے پانی چھوڑیں گے، تو اس کے بعد میں ان کے لوگ کیا کریں گے جنہوں نے اس پانی کو آگے سردیوں میں کم فلو میں استعمال کرنا تھا، تو وہ اپنے لوگوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ لہٰذا وہ یہ ایک تاثر ضرور دیا جاتا ہے کہ وہ آبی جاریت میں اچانک پانی کا ریلا چھوڑ رہے ہیں، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ منگلہ میں ہم نے خود پانی کا ریلا چھوڑا، تو اسی طرح سے ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ جتنے ڈیمز بنے ہوئے ہیں نا ہندوستان اور پاکستان میں انڈس بیسن کے اوپر، یہ سارے کے سارے ایک ہی انڈس ٹریٹی کے انڈر بنے تھے، یہ امریکنز نے بنائے تھے۔ کوئی ٹینیسی ویلی کا ماڈل ہے، کوئی کالوراڈو کا ماڈل ہے، اور اس میں ان ڈیمز کے مینول لکھے گئے ہیں، اور ان کا اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ جی یہ لیول آئے گا تو آپ نے اتنا ریلا نکال دینا ہے۔ ڈیم مینیجر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا،
اس نے مینول کے حساب سے چلنا ہوتا ہے, وہ اس کی بائبل ہوتا ہے. جی اچھا سر, بریفلی مجھے بتائیے گا اب یہاں سے فی الفور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگلے سال ہم دوبارہ اس سے کوئی بہتر صورتحال میں ہوں؟ دیکھیں, اس سے سب سے پہلی چیز ہم نے فلڈ زوننگ کرنی ہے, اور میرے خیال میں ایک سال میں ہم بہت اچھی فلڈ زوننگ کر سکتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ مہینوں کا کام ہے, کوئی سالوں کا کام نہیں ہے. تو جب فلڈ زوننگ ہو جائے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ جی جب کسی بھی گیجنگ اسٹیشن کے اوپر اتنا پانی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے والے علاقے میں وہ اتنا پھیلے گا. تو یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا اور اس کو کسی ماڈل میں ڈال کے پریڈکٹ کرنا از ناٹ اے راکٹ سائنس اینی مور. یہ آپ کے پاس ایکسپرٹس ہیں, GIS کے ہیں, ہائیڈرو انفارمیٹکس کے ہیں, وہ یہ کام آپ کو کر کے دے سکتے ہیں. تو زوننگ کر دیں. زوننگ میں آپ صرف لوگوں کو بتا دیں کہ وہ کس زون میں رہ رہے ہیں, وہ ہائی فلڈ زون میں, ہائی رسک زون میں ہے, میڈیم رسک زون میں ہے, لو رسک زون میں ہے. اور جیسے ہی کوئی وارننگ ایشو ہوتی ہے وہ بتائے کہ جی ہائی فلڈ زون والے تیار ہو جائیں, میڈیم والے تیار ہو جائیں, اپنے جانوروں کو اپنا سامان لے کے وہاں سے نکل جائیں. جس حد تک ممکن ہے ہماری اکانومی اور ہمارے باقی حالات اجازت دیتے ہیں, اس حساب سے شیلٹرز کو بنائیں, اس کو آرگنائز کریں. اوبویسلی ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, 100% نہیں ہو سکتا, لیکن لوگ, کوئی بندہ بھی ڈوبنا نہیں چاہتا. لوگوں کو کہیں کہ وہ اپنا انتظام خود بھی کریں, اور لوگ کرتے ہیں. ابھی بھی تو لوگ کر رہے ہیں, کوئی اپنے رشتہ داروں کے گھر چلا جاتے, کوئی کچھ تو کوئی کچھ. تو اس طرح سے لوگوں کو اگر پتہ ہوگا نا کہ میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تو لوگ کمپلیسنٹ بیٹھے ہوئے تھے نا, ابھی تو لوگ کہہ رہے تھے یار کبھی نہیں ہوا, ابھی بھی نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت پلاننگ کرے اور پہلے سے لوگوں کو انگیج کرے تو کافی حد تک منیمائز کر سکتے ہیں ہم ان سارے نقصانات کو. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. آج علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے شیر شاہ کی ضمانت کا مقدمہ پیش ہوا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں, لیکن معاملہ آگے نہیں چل سکا. کل خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے, کیا ملاقات ہوگی؟ اس کے علاوہ کچھ دیگر معاملات ہیں, فوجی عدالتوں سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں کیا وہ اپیل کر سکتے ہیں؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کریں گے. عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا نورین صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج شیر شاہ کی ضمانت کے حوالے سے عدالت سے آپ لوگوں نے رجوع کیا ہوا تھا, آپ بھی وہاں پہ موجود تھی, معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھ سکا؟ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہ کوئی فائل نہیں آیا, آئیو نہیں آیا, کچھ ایسی ہی بات تھی. اچھا, ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا؟ ہاں, کوئی ریکارڈ نہیں پیش کیا, مطلب وہ آج ہو نہیں سکا. انہوں نے کہا آج, پھر وہ جج صاحب نے کہا کہ مجھے اس وقت جیل جانا ہے, میرا وہاں پہ ہے, تو میں اس لیے انتظار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور ابھی تو جو شیر شاہ ہے اس کی بھی ضمانت کے ساتھ ساتھ شاریز کی بھی ضمانت ہونی ہے, وہ بھی معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے؟ جی, دونوں کی ابھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے اپنے جو صاحبزادے ہیں حسان نیازی صاحب, وہ بھی اس وقت جیل کے اندر ہیں, ان کو سزا ہو چکی ہے فوجی عدالت سے. آج آپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپیل میں غالباً کوئی مسائل آ رہے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس میں حکم دیا گیا تھا کہ 45 روز میں قانون سازی کی جائے گی جس کے تحت یہ لوگ اپیل کر سکیں گے. غالباً وہ قانون سازی نہیں ہو سکی. نہ قانون سازی ہوئی اور نہ رائٹ آف اپیل اور رائٹ آف بیل ہے ہی نہیں ان کے پاس. اب آپ سوچیں کہ آپ جیل میں بیٹھے ہیں, آپ نے کیا, کیسے آپ نے کون سا آپ نے راستہ اختیار کرنا ہے؟ مطلب ان کے پاس نہ رائٹ آف اپیل ہے نہ رائٹ آف بیل ہے. تو وہ اب آپ بتائیں, کوئی, مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ, اور مجھے اس بات پہ غصہ اور تکلیف بھی ہے کہ کون سے یہ مجرم تھے جن کے اوپر آپ نے ایسی سزا لگا کے, اور پھر ان کو اختیار بھی نہیں دیا کہ وہ کسی لیگل راستے سے اپنا مطلب اپنی نجات دلائیں یا جیل سے نکلے. کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اچھا, ویسے حسان نیازی کو اور جو ان کے ساتھ دیگر لوگ تھے جن کو سزائیں ہوئیں, ان کو پارڈن کا آپشن بھی دیا گیا تھا کہ اگر وہ معافی کی درخواست دیں تو ان کو معاف بھی کیا جا سکتا, اور کچھ لوگوں کو معاف کیا بھی گیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے بیچاروں نے. ٹھیک. تو ابھی حسان کی اپیل کا سٹیٹس یہ ہے کہ ابھی تک آپ لوگ اپیل اس طرح دائر نہیں کر سکے؟ نہیں, وہ اجازت ہی نہیں, اس میں رائٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس, رائٹ آف اپیل ہے ہی نہیں. پر یہ تو دیکھیں نا, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, تو یہ تو توہین عدالت کر رہی ہے حکومت یا پارلیمنٹ, تو اس کے اوپر کیا آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے کہ آپ کے آرڈر کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں, مجھے تو یہ نہیں پتا, آپ کوئی لائر ہی بتائیں گا. لیکن رجوع کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے, میں نے اتنے عمران خان کے کیسز دیکھے ہیں, جج کہے گا بھی تو اس کی نہیں مانی جاتی.
اچھا، اب کل پھر آپ کا عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، تو آپ ہوپ فل ہیں کہ کل آپ کی ملاقات ہو جائے گی؟ انشاءاللہ ہر دفعہ امید لگا کے جاتے ہیں، لیکن جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ ہمارے پاس جج کا بھی آرڈر ہے کہ ہماری ملاقات لازمی ہونی چاہیے اور جیل مینیول کے مطابق بھی ہونی چاہیے، لیکن کوئی چیز نہیں فالو کی جاتی، نہ جج کا کوئی سنتا ہے نہ جیل مینیول کے مطابق کچھ ہوتا ہے، تو امید لگا کے جاتے ہیں، ہر دفعہ ہی جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کرے کہ ملوا دیں کوئی ان پہ، مطلب اللہ ان کو ہدایت دے، اور کیا کر سکتے۔ اچھا، لاسٹ ٹائم جب آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ کافی اس میں ان کی پارٹی کے دیگر لوگ بھی تھے، وکلا کی بھی ملاقات ہو گئی، تینوں بہنوں کی بھی ملاقات ہو گئی، اور اس میں خان صاحب نے کافی باتیں بھی آپ کے ساتھ کی تھیں، باہر آ کے علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ پھر جب آپ لوگ ملتے ہیں، خان صاحب کی بات باہر آتی ہے تو اس سے حکومت مزید پریشان ہوتی ہے اور پھر اگلی دفعہ ملاقات کے اندر رکاوٹیں بن جاتی ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی حکومت ان باتوں سے پریشان کیوں ہوتی، کیونکہ ان باتوں سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، یا تو ہوئے نا کہ اس سے کوئی حکومت رک جائے یا حکومت کو کوئی، لیکن مجھے نہیں پتا ان کو کیا خوف ہے۔ عمران خان کی باتیں تو سبھی کرتے ہیں، ان کو تو باتیں کچھ نہیں کر سکتی، نہ ان کو مطلب نہ ان پہ کوئی زور زبردستی ہو سکتی ہے، لیکن اگر عمران خان بولتے ہیں تو یقیناً کوئی ایسا امپیکٹ ہوتا ہے جو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ عمران خان کی باتوں کا امپیکٹ بہت ہے، تو وہ ان سے یہ نہیں برداشت کرتے۔ اچھا، آج ہماری وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی کچھ صحافیوں کی ملاقات تھی، انہوں نے صحافیوں کو بلایا ہوا تھا، وہاں پہ وہ اس چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ خان صاحب سے ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکتی، کچھ لوگوں کی ملاقات کروا دی جاتی ہے، لیکن جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے لگتا نہیں ہے کہ وہ جیل میں ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج ایک قرارداد بھی پاس کی گئی ہے کہ خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک مبینہ طور پہ روا رکھا جا رہا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو آپ کو لاسٹ ملاقات میں خان صاحب نے کچھ بتایا کہ کس قسم کا سلوک وہاں پہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سلوک تو ان کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں ہوا، ان کا مطلب جو جیل مینیول کے مطابق ان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، ہر چیز ان کی بند کر دیتے ہیں، کتابیں نہیں دیتے، ملاقاتیں نہیں کراتے، بچوں سے بات نہیں ان کے کراتے، تو یہ تو کوئی بھی چیز نہیں وہاں پہ فالو کرتے، چاہے وہ اگر جج ڈاکٹرز ان کے نہیں دیکھنے دے رہے، مطلب ان کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بھی ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن کی بھی ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ جن کے پاس طاقت ہے وہ کسی کی بھی نہیں سن رہے، نہ اور عمران خان کے اوپر وہ کر رہے ہیں جو آج تک کبھی کسی سیاسی قیدی کے ساتھ نہیں ہوا۔ ٹھیک، اچھا، جو پچھلے ہفتے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس میں کیا آپ لوگوں نے جو میڈیکل کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا، پھر کہا گیا تھا کہ کسی ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ وغیرہ کروایا جائے، کیا اس چیز میں کوئی پیش رفت ہو سکی؟ میرا نہیں، ابھی تک مجھے نہیں پتا، میرا نہیں خیال بھی، کوئی سنا نہیں ہے کہ کچھ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، کل اب کتنے بجے نارملی آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے؟ دن کے وقت ملاقات ہوگی، اور ابھی تک کوئی جیل حکام کی جانب سے یا کسی سے کوئی پہلے آپ کا رابطہ ہوا ہے، یا آپ لوگ صرف جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہماری ملاقات کا 2 بجے کا ٹائم ہے، مطلب 2 بجے ملاقات کا ٹائم، تو جب ہم جاتے ہیں، اب کئی مہینے ہو گئے ہوتے ہیں کہ یہ کنٹینر لگا دیتے ہیں راستے میں، تو ہمیں وہاں پھر پولیس روک لیتی ہے، پھر ہم اتر کے تو پھر ہم پیدل چل کے پتہ نہیں 1-2 کلومیٹر ہم چل کے آتے ہیں، پھر راستے میں پھر ایک کنٹینر لگا ہوا تو وہاں روک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو ایس ایچ او ہے وہ پھر کہتے ہیں آپ انتظار کریں، اندر سے آرڈر آئے گا، تو کبھی آرڈر آتا ہے کہ 2 بہنیں آ جائیں، کبھی ایک آ جائے اور کبھی کوئی بھی نہ آئے، پھر یہ اندر سے آتے ہیں، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم ہر دفعہ جائیں گے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان سے قید تنہائی، کمپلیٹ آئسولیشن، کوئی کسی سے نہ وہ بات کر سکتے ہیں نہ مل سکتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، خان صاحب کو پچھلی دفعہ آپ نے بتایا کہ ان کے تینوں بھانجے، آپ کے بیٹے علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹے جیل چلے گئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے؟ شیرشاہ اور شاریز کے بارے میں بھی بتایا آپ نے انہیں؟ ہاں، ان کو بھی پتہ چل گیا۔ تو اس پہ ان کا کیا رد عمل تھا؟ پریشان تھے؟ کیا رد عمل تھا؟ نہیں، ہنس رہے تھے کہ یہ مطلب کب تک، کہاں تک جائیں گے،
मतलब उनको तो ये कह रहे थे कि कितना करेंगे, कि किस हद तक चले जाएंगे। मतलब आप पकड़ने पे आएंगे, किस किस को पकड़ेंगे? देखिए पकड़ने से क्या होता है। मुझे जैसे किसी ने कहा आपको पकड़ लेंगे, तो मैंने कहा पकड़ सकते हैं, पकड़ हर एक को पकड़ सकते हैं, ताकत है उनके पास, पुलिस है उनके पास, आपके घरों में आती है, आपके घर में घुस सकती है। देखिए आप कभी पहली दफा है कि आपको ये नहीं पता कि किस वक्त आपके घर में बगैर किसी वर्दी के और बगैर किसी कागज के, कि कोई उनके पास वारंट नहीं होता, वो आपके घर में आएंगे, हमें ये भी नहीं पता होगा ये कौन लोग हैं, और वो आपको कहेंगे कि आपको ले जाएं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरे घर तो मैं आके तो मेरे 2 मुलाजिम को लेकर जा चुके हैं। एक बीमार हो गया था, वो 3 महीने वेंटिलेटर पे रहा, फिर अल्लाह ने उसको सेहत दी, और दूसरा 10 महीने सजा काट के आया। अब आप ये बताएं कि उनका कसूर क्या था? सिर्फ इसलिए कि अगर हसान नहीं मिला तो उनको पकड़ के ले गए। अब ये जुल्म है, उन गरीबों पे भी जुल्म है। उनका कसूर ये था कि वो हमारे घर में मुलाजिम थे। तो कौन इनकी सजाओं का हिसाब देगा कि इन बेगुनाहों को जो आप सजा दे रहे हैं? नौरीन नियाज़ी साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।